बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया टॉक के प्रोग्राम के साथ मैं हूं गुलजार अहमद ताहिर और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब जावेद मलिक साहब। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज़ादी मार्च की इब्तिदा कर दी है। कराची से उन्होंने अपने मार्च का आगाज़ किया, वो वहाँ से सक्खर पहुँचे, अब सक्खर से वो पंजाब में दाखिल हो रहे हैं। ये कितना बड़ा जलसा है, ये कितना बड़ा जुलूस है, ये कितना बड़ा मार्च है, इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अब तक इस मार्च के हवाले से हम आप तक बहुत सारी वीडियोस पहुंचाते रहे हैं, लाइव नशरियात जारी हैं और आप उनको देख रहे हैं और लम्हा बलम्हा आपको हम आगाह कर रहे हैं कि मार्च में क्या हो रहा है और ये कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो एक तो इस मार्च के हवाले से वो बातें हैं जो शायद इससे पहले जितने भी हमारे बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं उसमें आपको नहीं बताई गई, और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू जो अब तक पैदा हुआ है उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मलिक साहब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इस मार्च के हवाले से। जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस मार्च में कल भी और आज भी सक्खर में नियाज़ी ख़ानदान के हवाले से एक नारा लगाया गया। क्या ये नारा आप समझते हैं कि एक मजहबी जमात को ज़ेब देता है कि वो किसी इतने बड़े कबीले के हवाले से इस तरह की नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की जाए? गुलजार साहब, मेरे लिए ख़ुद ये बड़ा हैरान कुन है। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है, बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। कराची से जब इस धरने का, इस मार्च का, आज़ादी मार्च का आगाज़ हुआ तो वहाँ पहली दफ़ा ये नारा मैंने पहली दफ़ा सुना, और वो नारा ये था और मुसलसल वो गूंजता रहा सक्खर तक। अब जनूबी पंजाब पहुँच गया है मौलाना साहब, आगे लाहौर की तरफ रवां दवां है। अब भी ये नारा गूंज रहा है कि 2 टके के 100 न्याज़ी, गो न्याज़ी, गो न्याज़ी। अब ये नारा हजूम में से बुलंद हो गया या मौलाना के जो अपने लोग थे उन्होंने तरतीब दिया, रदीफ़ काफ़िए मिलाए जाते हैं और एक नारा बनाया जाता है। तो ये नारा बन गया और लग गया और फिर मुसलसल लगता चला आ रहा है। शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पे गौर ना किया हो, जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर अकाबरीन ने भी इस पे गौर ना किया हो। तो बहरहाल ये जो कल्चर जिसका आगाज़ हुआ था इमरान ख़ान से ही आगाज़ हुआ था, और ये गालम गलोच, मैंने पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जो कायद है, जो सियासतदान है, जो लीडर है, वो जो तरबियत करेगा, जो फसल बोएगा वही काटेगा। अब आप जो सियासी कारकुन हैं वो किसी भी मुल्क का असासा होते हैं, ये सबसे मुतहरक लोग होते हैं, ये निज़ाम को चलाते हैं, इनकी सोशल एक्टिविटीज़ बेतहाशा होती हैं, और ये वो चेहरे होते हैं कि जो एक गांव, एक महल्ला, एक शहर की सतह पे आप छान के सामने लेके आते हैं। अगर उन सियासी कारकुनों की तरबियत का आलम ये है कि उसमें गुस्सा है, उसमें गालम गलोच है, उसमें, तो वो निज़ाम नहीं चलेगा। फिर एक मजहबी जमात के हवाले से मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बसीरत का बहुत बड़ा मुतक़िद हूँ। वो अपने पत्ते बड़े सोच समझ के खेलते हैं, लेकिन ये नारा कैसे लग गया, कहाँ से निकल गया और क्यों मुसलसल लग रहा है, ये मैं ख़ुद समझने से कासिर। देखें मलिक साहब, बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात में मियाँ वाली से और ख़ुसूसन नियाज़ी ख़ानदान से बहुत बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं। फिर ये है कि मियाँ वाली में नियाज़ी ख़ानदान की जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए और सालमियत पाकिस्तान के लिए, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। मौलाना अब्दुलसत्तार ख़ान नियाज़ी ने, वो ख़ुद एक बहुत बड़ी मजहबी जमात के लीडर थे, उनकी तरफ से मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं इस तरह के लोग नारे नहीं सुने, कभी इस तरह की ज़बान नहीं सुनी। फिर दूसरी बात यह है कि नियाज़ी ख़ानदान की कंट्रीब्यूशन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में किसी भी बड़े कबीले से
زیادہ ہوں گی، کم زیادہ نہیں ہوں گی، بالکل کم نہیں ہوں گی۔ نیازی خاندان کے لوگوں نے اس ملک کے استحکام کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے، بڑے نامور لوگ گزرے ہیں۔ تو اب آپ نے عمران خان کے لیے ایک نعرہ تخلیق کرنا ہے۔ آپ کا ہدف تنقید وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ گو نیازی کا نعرہ لگائیں، لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے جوڑ دیا وہ بہت خوفناک ہے۔ اور میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان اور ان کے اکابرین کو اگر ہماری آواز پہنچ جائے گی تو وہ یقیناً اس پہ غور کریں گے اور اپنے لوگوں کو، لیکن ہجوم کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہجوم کو نعرہ دیتا کون ہے؟ وہ جو بندہ سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، جو نعرے لگوا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں اس طرح کے نعرے لگا کے اتنی بڑی کمیونٹی، اتنے بڑے خاندان کی دل آزاری کرنا، کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے؟ یہ قطعاً درست نہیں ہے، اور اس کو یقیناً کوئی بھی شخص اس کی مولانا فضل الرحمان سے کم از کم توقع نہیں کر رہا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ آپ کسی کو بگڑے ہوئے نام سے نہ پکاریں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اگر کسی محلے میں، کسی گلی میں کوئی نعرہ لگا ہوتا تو چلو پھر ہم کہہ سکتے تھے۔ ایک مذہبی جماعت جو خود کہتی ہے کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ان کی طرف سے جب اس طرح کے غلط ناموں سے آپ پکاریں گے تو میرے خیال میں یہ مولانا صاحب کو بھی زیب نہیں دیتا، اور وہاں سٹیج پہ موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی خاندان کے بارے میں ایک لفظ اس طرح کا بول کے اتنے بڑے خاندان کی آپ دل آزاری کریں۔ ان سب کو پھر اس کا ایک ریزسٹنس آئے گی۔ دیکھیں میاں والی میں ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر یہ ہے کہ اسی بات پہ جب نام بگاڑ کے آپ کسی کو پکاریں گے، اور خصوصاً قبیلے کے بارے میں، تو آپ بہت عجیب و غریب قسم کی ریزسٹنس آتی ہے۔ میاں والی گڑھ ہے مولانا فضل الرحمان کا، بہت بڑے تعداد میں لوگ، آپ ان کو ووٹرز میں کنورٹ نہیں کر سکے، جی ہاں، لیکن آپ کے ماننے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ان میں اکثریت نیازی قبیلے سے ہے۔ پھر ایک اور ہے مولانا مولانا عبدالستار خان نیازی کے علاوہ، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ خود خانقاہ سراجیہ کی درگاہ کے وہ مرید بھی ہیں۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے سٹیج پہ آپ اس طرح کا نعرہ لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ آپ کی بھلے سے دشمنی ہے، آپ بھلے سے احتجاج کریں، آپ مارچ کریں، جو مرضی ہے کریں، اور عمران خان کی ذات کو ہدف تنقید بنائیں، لیکن نیازی خاندان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، یہ میرے خیال میں کسی طور پر اس کی کوئی بندہ بھی اجازت دینے کا متعمل نہیں ہو سکتا۔ مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ جمعیت علماء اسلام سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ انتہائی کامیاب مارچ ہے ان کا، کراچی سے سکھر تک۔ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو ہم ڈنڈا بردار کہہ رہے تھے، اور جن پہ ایون ہم نے پابندی لگا دی، انہوں نے نظم و نسق سنبھالا ہے، اور مولانا صاحب کی بات درست ثابت ہوئی ہے۔ پھر میں نے کچھ قافلے ہم نے دکھائے ہیں ہمارے نمائندوں نے، جو بلوچستان سے آ رہے ہیں، کہ آپ دیکھیں ایک سنگل سڑک پہ ان کو اتنی ترتیب اور اتنے نظم کے ساتھ لایا جا رہا ہے کہ ٹریفک بلاک نہیں ہو رہی۔ تو یہ نعرہ جو ہے یہ کہاں سے نکل آیا؟ اب یہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا، اور میرے خیال میں یہ بات جب مولانا صاحب تک پہنچے گی تو اس کا یقیناً تدارک ہوگا۔ یقیناً ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس طرح کے بڑے کھلے الفاظ میں پورے نیازی قبیلے سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جس کا ان کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ پٹھان کلچر میں کیا ہوتا ہے۔ میرا خود تعلق میاں والی سے، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کلچر میں جو بھی بندہ جو اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ملک صاحب، ایک چیز اور آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ مارچ اب پنجاب میں داخل ہو گیا ہے، اور یقیناً کل پرسوں تک 2 دن تک یہ اسلام آباد میں بھی پہنچ جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ یہاں اسلام آباد تک پہنچیں گے، اور کیا یہ لوگ پشاور موڑ تک ہی محدود رہیں گے، یا ان کا کوئی آگے کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان اپنے ایجنڈا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے
اپنی جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں بتایا. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ اسلام آباد آ کے کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان بڑے سمجھدار انسان ہیں اور وہ نظام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ جمہوریت کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. میرے خیال میں تحریک انصاف سے مولانا فضل الرحمان کو ٹیکل ٹھیک نہیں کیا گیا. میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے حمزہ شفقات, ایک تو بلا کے ان کو تھپکی دیں اور پھر اپنے جو انہوں نے شازور رکھے ہوئے ہیں جو روز میڈیا پہ آ کے جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں, ان سے ایک لیکچر دلوائیں انہیں. یہ جو پشاور موڑ پہ محدود کرنے والا معاملہ ہے یہ حمزہ شفقات نے کیا ہے اور یہ ممکن نہیں تھا. اب پچھلے 10 دن سے وہ اسلام آباد کے ایک ایک مدرسے میں گئے ہیں. انہوں نے وہاں جا کے طلبہ سے, اساتذہ سے اور جمعیت کے تمام لوگوں سے ملے ہیں. انہوں نے ان کو اپنی طرف سے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر آپ وائلنس کریٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ جگہ بھی دیں گے, آپ کے ہر طرح کے انتظامات بھی کریں گے. ان کے پیار کی زبان مقامی قیادت سمجھ گئی. صحیح. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت اس پہ راضی ہو گئی کہ ہم پشاور موڑ میں بیٹھیں گے. ورنہ مولانا فضل الرحمان اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ پشاور موڑ میں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ اگر ڈی چوک تک آپ لوگ آئے تھے, اگر ڈی چوک تک طاہر القادری آیا تھا تو ڈی چوک پہ فضل الرحمان کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن اس کے بعد 2 واقعات ہو گئے. کفایت اللہ جی گرفتار ہو گئے. جی ہاں, اسلام آباد سے. جی ہاں, اور ان کو کے پی کے پولیس نے گرفتار کیا. انتظامیہ نے شروع میں کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. جی ہاں, بعد میں شوکت یوسف زئی نے اس کی وضاحت کی. جی ہاں, لیکن اسلام آباد انتظامیہ نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی وثوق سے کوئی بات نہیں کی, میں نے کم از کم نہیں سنی. صحیح. پھر سینیٹر حمداللہ کا معاملہ آ گیا. جی ہاں, ان کی نیشنلٹی ختم کر دی گئی کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. جی ہاں, یہ جب ایک جماعت آ رہی ہے, آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں ان دونوں واقعات کی, کہ آپ نے طے کر لیا کہ ہم پشاور موڑ بیٹھ جائیں گے, آپ نے کہہ دیا جی ہم کوئی وائلنس کریٹ نہیں کریں گے, اور یہ واقعات ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان جو پہلے ہی غصے سے پرے بیٹھے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی وینچر کر جائیں, کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہم ان کی جماعت کو لپیٹ سکیں. اور مولانا صاحب نے سکھر میں اس کا اظہار کیا, اس سے پہلے بھی ایک آدھ جگہ انہوں نے اس کا اظہار کیا. اب رات سے میں مختلف چینلز اور مختلف وہ دیکھ رہا تھا, چونکہ پیمرا نے بھی اپنا وہ رسا ڈال دیا ہے. کہا جا رہا تھا جی کہ یہ کیا ہے, مولانا صاحب جو توقع کر رہے تھے, مولانا صاحب سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جتنا بڑا احتجاج لے کے کراچی سے نکلیں گے, جتنا بڑا ہجوم لے کے نکلیں گے, یہ تو اس کا اثر اثیر بھی نہیں ہے. ہمارے نمائندے موجود ہیں, ویڈیوز ہم لائیو دکھا رہے ہیں, آپ نے سکھر میں جی لوگوں کو دیکھا ہے. پھر یہ ہے کہ ابھی قافلے مردان سے آ رہے ہیں, ابھی اس کو ٹویٹ بھی یہ آپ ایک قافلے پہ فوکس ہیں, آپ صرف مولانا فضل الرحمان کا قافلہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد تک آتے آتے کئی لاکھ ہو جائے گا. 15 ملین مارچ کیے فضل الرحمان, 15 مختلف جگہوں پہ.
اچھا، اور یہ جو بلوچستان سے حافظ حمداللہ کی قیادت میں ایک جلوس آ رہا ہے، ابھی دورانی صاحب بنو سے آگے ایک بنو سے لے کے چلیں گے، ایک آج آپ نے مردان کی ایک جھلک دیکھ لی، اسی طرح جی ٹی روڈ پہ مختلف جگہ سے جلوس نکلیں گے۔ پھر جتنی تعداد مولانا فضل الرحمان سندھ سے لے کے آ رہے ہیں، اتنی تعداد پنڈی اسلام آباد میں ان کی منتظر ہے ابھی سے۔ 27 تاریخ کو جو اسلام آباد کی جمعیت ہے اس نے ایک احتجاجی ریلی نکالی تھی۔ جی ہاں، اسلام آباد کے باسیوں نے اس کو دیکھا ہے جی ہاں، کافی بڑی ریلی تھی۔ وہ بھی کافی بڑی، اور وہ صرف اسلام آباد کی ریلی تھی۔ تو یہ اس کو اتنی آسانی سے، اور یہ 2-4 چٹکے چھوڑ کے اور مولانا صاحب کے لیے 2 القابات کر کے یا ان کو کوئی تسلی دے کے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس مارچ کے بعد کیا آپ کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب عمران خان کا جس طرح نعرہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان سے میں نے استعفیٰ لینا ہے، تو کیا وہ استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں درپردہ بہت ساری کہانیاں چل رہی ہیں، اور بہت سارے بااثر طبقے اس پہ آپس میں میٹنگز کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان میرے خیال میں ایک چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف جو نفرت کا ماحول تھا اور جو انتقامی کارروائیاں تھیں، جی ہاں، اس آگ پہ پانی ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز کو شاید پہلے ریلیف مل جائے، جی ہاں، زرداری صاحب کو شاید مولانا صاحب کے یہاں آنے کے بعد ریلیف مل جائے، شاید خاقان عباسی صاحب اور دیگر سیاستدان اسپتالوں میں منتقل ہو رہے ہیں، جی ہاں، ان کے ریفرنس بھی دائر کر دیے گئے ہیں، اور نیب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم اس معاملے میں زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ہے مولانا فضل الرحمان کے اس مارچ کی ابتدائی کامیابیاں۔ ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب اتنے بھولے بھی نہیں ہیں کہ اپنے اتحادیوں کو سب کچھ دے کے تو خود اپنا پلہ جھاڑ کے واپس چلے جائیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ نا، وہ ظاہر ہے وہ کر تو الٹیمیٹلی اپنے لیے رہے ہیں۔ اپنے لیے رہے ہیں۔ جی ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ، جب مذاکراتی عمل شروع ہو جائے گا، تو اس میں ایک چیز لازماً آئے گی، اور وہ آئے گا ٹائم فریم۔ مولانا صاحب سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نئے الیکشن کی جو مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ ایک نیا سسٹم بھی چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ سسٹم تو ظاہر ہے بہت ہی خوفناک ہے، وہ کوئی اتنا آسانی سے بننے والا تو نہیں۔ آپ اگر اسی موجودہ پھر الیکشن ہو گئے، آپ جیت گئے، اور عمران خان نے پھر کہا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، تو یہ سلسلہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتیں ایک ایسے موڑ پہ پہنچ گئی ہیں کہ جہاں آ کے اب ان کو بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، اور وہ فیصلہ ہے اس نظام کی درستگی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگاہی اور ظلم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ کے ملک میں 80 ٹی وی چینل چل رہا ہے، آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دی ہے، آپ کے سوشل میڈیا نے ایک عام آدمی کو طاقت دی ہے، آواز دی ہے، اور اب آپ خود ہی اس کو سلب کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو سلب کرنا چاہتے ہیں، اور حیران کن طور پہ آپ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کیمرہ لے کے ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے، کسی ڈاکٹر کی ویڈیو نہیں بنائیں گے، یا چینل پہ آ کے آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے، خصوصاً جرنلسٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ اب اس سٹیج پہ چلنے والی نہیں ہیں۔ اب آپ کو اپنی حکمت عملی بدلنا پڑے گی۔ اب آپ کو حقوق اور فرائض کے درمیان کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ معاملہ اور یہ انتشار ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسری آخری بات کر کے ہم اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں کہ یہ جو انتشار ہے،
कल इमरान खान आया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, आज फजल रहमान आ रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। आम आदमी पिस रहा है। और ये जो अदालतें सवाल करती हैं कि ये ख़बरें कहाँ से आती हैं, ये बाज़ार में, गलियों में, नुक्कड़ पे बैठे हुए रेडी वाले ये गुफ्तगू करते हैं। ये खबर नहीं है, ये वो चीज़ है कि जो गली गली में हर ज़बान ज़द आम है। अब आपको इस सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो अभी तो ये लोग किसी क़यादत के अंदर हैं, किसी क़यादत के ज़ेर असर हैं। अभी फजल रहमान हमने जैसे ज़िक्र किया ये नारे का, अगर फजल रहमान तक हमारी आवाज़ पहुंच जाती है और वो अपने कारकुनों को कह देते हैं कि नहीं ये हमसे गलती हुई है और ये नारा दोबारा नहीं लगेगा, तो ये नारा नहीं लगेगा। लोग एक नज़म में हैं, लेकिन अगर ये खेल ख़त्म ना हुआ तो अगले 2-4 सालों में ये नज़म शज़म टूट जाएंगे। हाँ, फिर जिसका मुंह, फिर हजूम दर हजूम होगा, फिर उसका कोई कायद नहीं होगा, फिर आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। इस वक्त आम आदमी बड़ी बुरी तरह पिस रहा है और उसका जीना दोभर हुआ है, उसका अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हुआ है। जी हाँ, अभी आप देखें कि इसी हवाले से अब ताजिर भी इसका हिस्सा बन गए हैं। अब अगले 2 दिन आप पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा। आप देखें ताजर एहतजाज कर रहे हैं, डॉक्टर 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो अस्पतालें बंद पड़ी हैं, वो एहतजाज पे हैं। अब आपके साफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं। जी हाँ, आपका हर तबका सड़कों पे है। अब आपको फ़ैसला करना पड़ेगा। और ये फजल रहमान, मुझे जो उनकी अपनी फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो बहुत सारे आम लोग जो शायद किसी सियासी पार्टी के कारकुन भी ना हो, वो भी शायद इस हजूम का हिस्सा बन जाएं, वो अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए। ठीक है, वो तो ज़ाहिर है अपना वो कथारसिस निकालने के लिए उसमें शामिल होंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। नाजरीन, हम इसी बात पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे कि पाकिस्तान में जुलूस, जलसे और मार्च की ये रवायत जो कायम हुई है, इसका जितना जल्द ख़त्म हो सके कर लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये प्रोग्राम आप देखें। और दूसरी एक चीज़ और है जो बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप इस प्रोग्राम के हवाले से जो भी कमेंट्स हैं आप ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें और साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी ताज़ा तरीन जो भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हम इस मार्च के हवाले से इंशाअल्लाह ताला लाइव प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।